अंदरून सिंध की सियासत में भी आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा सियासी चैलेंज सामने आया है और इसके लिए पीर सिब्कतुल्लाह शाह राजदी पीर पगारा आज अवामी सियासत में उतरे। इससे पहले उनके वालिद शाह मर्दान शाह पीर पगारा अवामी सियासत में तकरीबन 40 साल पहले 70 की दहाई में देखने में आए थे। आज हैदराबाद बाईपास पे पीर पगारा ने एक बड़े जलसे आब से खिताब किया, जिसमें दसियों हज़ारों हुर्रों समेत सिंध अंदरून सिंध से लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमातें भी इस मौके पर मौजूद थीं, जिसमें नेशनल पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, GA सिंध कौमी महाज, अवामी तहरीक, जमीयत उलमा इस्लाम भी इस मौके पर मौजूद थी। जनाब गौस बख्श मेहर और जनाब गुलाम मुस्तफ़ा खर भी खास तौर पर जलसे में शरीक हुए। पीर पगारा पीर सिब्कतुल्लाह शाह राजदी ने आज पीपल्स पार्टी मुखालिफ इस प्लेटफॉर्म से खिताब किया। धीमे लहजे में और समझदार लहजे में पीर पगारा ने आज कहा, पिछले 3 सालों से जो लोग बेघर बैठे हैं, इस हुकूमत ने अभी तक उनको अपने घरों तक नहीं पहुंचा सकी है, उनको कोई फायदा नहीं दे सकी है। 3 साल पहले जब फ्लड आए हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया ने आपको मदद की, आपको बेइंतहा पैसा मिला। जब दूसरे साल फिर फ्लड आए, आपको एक पैसा किसी ने नहीं दिया। क्या कहा, जो पहले पैसे मिले थे वो गरीबों तक तो पहुंचे नहीं, तो अब क्यों दें हम? पैसे ही नहीं मिले आपको। फिर अब दूसरी दफा, जब तीसरी दफा फिर बारिशें और ये फ्लड आए, तो फिर भी किसी ने कुछ नहीं दिया। बेवाओं के, यतीमों के पैसे जो बाहर मुल्कों से किसी ने ज़कात के पैसे भेजे, किसी ने क्या भेजा, वही आप लोगों ने गरीबों तक नहीं पहुंचाया। तो आगे आप इस मुल्क को लेके कहां जाओगे? देखना यह है कि किस हद तक मौसर चैलेंज होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आज सिंधी में भी जब पीर पगारा ने खिताब किया तो उनका टारगेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रही। पीपल्स पार्टी के हमेशा सिंध में वोट मिलिया, उन्हें वोट जो काथे कदर थियो काथे न थियो, वो पंहिंजी जाइ ते आ। देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ यानी कि पीर पगारा के साथ क्या मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप यानी कि नवाज शरीफ भी मिलते हैं या नहीं, इसके भी असरात होंगे आइंदा के माहौल पर। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में जागीरदार, सरमायादार, पार्लियामेंटेरियन, काबीना के वजीर सब टैक्स दें, अवाम भी टैक्स दें। ये कोई मुश्किल अमल नहीं है, ज़रूर ऐसा मुमकिन हो सकता है। आपको बताएंगे कि कैसे ये मुमकिन होगा, ये भी आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। कि यूट्यूब खोले बगैर 3 माह से जिस मुल्क में यूट्यूब बंद है, वो 3G लाइसेंस नीलाम करने जा रहा है। क्या खाक इसकी कीमत मिलेगी? तो कौड़ियों के दाम, इतना अहम लाइसेंस बिक जाएगा? इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में आजकल जिन मसाइल का शिकार हैं पाकिस्तानी, उनमें सबसे अहम मसला गो के लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन मईशत बहुत बड़ा मसला है। और इस मसले के पीछे जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि पाकिस्तानी टैक्स बहुत कम देते हैं, या पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम इतना नाकारा या इतना करप्ट है कि उसमें टैक्स देने वालों के लिए इंकरेजमेंट नहीं है और टैक्स ना देने वालों के लिए गुंजाइश ज़्यादा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह से बदहाल नज़र आती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स देने वालों का टैक्स का रेशो बहुत कम है। पाकिस्तान तीसरी दुनिया के ममालिक से भी इस हवाले से नीचे नजर आता है, हत्ता कि इथियोपिया से भी नीचे नजर आता है। इस 20 करोड़ अफराद के मुल्क में 2,60,000 अफराद सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल मुसलसल टैक्स दिया है। पाकिस्तान में इनकम टैक्स देने वालों की तादाद नाकाबिले यकीन हद तक कम है, यानी 7,60,000 लोग से ज्यादा पाकिस्तान में ऐसे नहीं हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स पाकिस्तान में ना देने वालों में शामिल हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान की काबीना के वजीर और पाकिस्तान के इंतहाई अहम लोग। इतनी बेहिसी है कि इन अहम तरीन लोगों के पास, जो कि पाकिस्तान में कानून बनाते हैं, कानून साज हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, विफाकी काबीना के रुकन हैं, उनके पास नेशनल टैक्स नंबर तक ही नहीं है। ये किसी भी मुल्क की सूरत हाल के लिए इंतहाई खतरनाक कॉमेंट्री है और बहुत ही खराब ट्रेंड है। दुनिया वाले भी पाकिस्तान पर हंसते हैं और कहते हैं कि जब आप कशकोल लेके हमारे पास आते हैं तो ये कशकोल हमारे पास ना लेके जाएं, बल्कि अपने बड़ों के पास लेके जाएं, अपने सरमाएदारों और जागीरदारों के पास लेके जाएं। आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम इतना नाकारा है कि पाकिस्तान में ज़राअत पर, जो कि पूरी मजमूई कौमी पैदावार का 60% के करीब है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कानून साजी जहां होती है, वहां पर अक्सरियत उन लोगों की है जो कि ज़रई शोबे से ताल्लुक रखते हैं या जो फ्यूडल बैकग्राउंड से लेकर आते हैं। वो कानून
قانون ہی نہیں بننے دیتے جس میں کہ زراعت کو ٹیکس کے نیٹ میں لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں محکمہ محصولات یعنی کہ FBR وغیرہ کے اتنے کرپٹ ہیں کہ ان میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف لا سکے یا ان کو ٹیکس دینے پر آمادہ کر سکے جو کہ دراصل پاکستان میں شیڈو یا سایہ اکانومی چلاتے ہیں، جو کہ پاکستان کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے زیادہ ہے۔ اس پوری صورتحال کو حل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ سب سے اہم بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اس بحرانی معاملے کو حل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے، مگر اس کے لیے صرف کمٹمنٹ چاہیے، ول چاہیے، ایماندار سیاسی قیادت چاہیے، ایماندار پارلیمنٹ چاہیے۔ ماہرین سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آسان ہے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز ماہر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جناب اشفاق تولا کو۔ بہت بہت شکریہ اشفاق تولا صاحب۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت آسان ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے اس کو بڑھانے میں بہت ایک آسانی سے ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کمٹمنٹ ہو یا ہمارا محکمہ جو ہے وہ اس میں مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ مختصراً بتائیے گا کہ کیوں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے، سب سے بڑی وجوہات جو آپ نے خود نے بیان کی کہ لا ہمارے پاس موجود ہے، اس کی انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے۔ ٹیکس ریٹرن کا نہ فائل کرنا کوئی عذر نہیں ہوتا، اور ہر آدمی جو 4 لاکھ سے اوپر کماتا ہے یا سیلری کا جو طبقہ ہے 4 لاکھ سالانہ 4 لاکھ سالانہ اور 5 لاکھ سالانہ سے اوپر جو نوکری پیشہ طبقہ ہے ان کو یہ ٹیکس اور ریٹرن فائل کرنا ہے۔ اگر آپ کی مجموعی آمدن 10 لاکھ سے اوپر ہے تو آپ کو ایک ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی فائل کرنا ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے ہاں جو آ رہا ہوتا ہے وہ انفورسمنٹ کا ہے، کیونکہ ہمارے جو سرکاری ملازم ہیں، ظاہری بات ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے اندر کرپشن نہیں ہے، ان کے اندر بھی کرپشن ہے، میں ان کو ڈر و خوف یہ لگا رہتا ہے کہ سیاسی قیادتوں سے یا MNAs MPs یا پارلیمنٹیرینز یا کوئی بھی ہوتا ہے جو اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر کا نام NTN نہیں ہے اس کے پاس یا اس نے اپنا گوشوارہ ظاہر نہیں کرایا کیونکہ مانا کہ بے انتہا غریب ہے لیکن سرکار سے تنخواہ تو ملتی ہے، یا ممبر پارلیمنٹ ہے سرکار سے تنخواہ الاؤنسز تو ملتی ہے، تو وہ اس شرح میں تو آ جاتا ہے جو ٹیکس دینا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا NTN نمبر نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا ایک عجیب سی بات۔ میں حیران ہوں، خود حیران ہوں، بڑا سوچتا رہا، آپ کا پروگرام بھی دیکھا اور بھی پروگرامز دیکھے۔ 120 دن کا کمپلسری آپ کو پتا ہے سال میں نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے اور ڈیلی الاؤنس ہے 5000 روپے، اور 2 دن آگے 2 دن پیچھے میرا خیال یہ کوئی ان کا رول ہوتا ہے، ملتا رہتا ہے ان کو، تو 8 لاکھ روپے تو ان کا صرف الاؤنس ہوتا ہے۔ سیلریز الگ ہیں، قائمہ کمیٹی میں یہ ہوتے ہیں، ان کے الاؤنسز 1 دن پہلے اور 1 دن بعد کا ملتا ہے، تو 10 لاکھ سے اوپر تو وہی انکم ہو جاتی ہے۔ ان کے ریٹرن NTN نمبر اور ان کا تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ویسے ہی جانا چاہیے، چاہے وہ زرعی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ لینڈ لارڈ ہوں، چاہے وہ عام شہری ہوں۔ اچھا، تو اس میں جتنا قصوروار وہ ممبر پارلیمنٹ ہے، جتنا وفاقی کابینہ کا وزیر ہے، جتنا پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اتنا ہی محکمہ ٹیکس بھی ہے کہ جس کے نظام میں یہ نہیں فائل کر رہے اور اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کامران بھائی، ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، مگر وہی ڈر و خوف جو میں کہتا ہوں نا کہ اگر میں آج ایک پرائز پوزیشن پہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ایک سینئر آفیسر ہوں اور کل کو میں نے کسی کو نوٹس دے دیا تو پتہ چلا کہ جی میرے تبادلے کا آرڈر آ گئے بلوچستان کے کسی شہر میں جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر میرے بیوی بچے نہیں جا سکتے، تو یہ جو پاورز ہیں، جو ڈسکریشنری پاورز ہوتے ہیں، جب تک یہ ویسٹڈ پاورز رہیں گے ارباب و اختیار کے پاس، جب تک میں سمجھتا ہوں یہ جو حالیہ مسئلہ ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ بیچارے کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کابینہ کے وزیر سے یا ممبر پارلیمنٹ سے کہے کہ بھائی آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں یا اپنے آپ ڈیکلیریشنز دیں۔ یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا معاملہ جو ہے، جو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے تو ہمیں زراعت کو اس میں شامل کرنا ہوگا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ سیاسی مسئلے کو اگر ہم رکھ لیں تو یہ کتنا سہل ہے، کتنی آسانی سے ہم اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ کامران بھائی، بہت ماضی میں کوشش کی گئی تھی، اگر آپ نے دیکھا ہو زراعت کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا تھا، وہ ہڑتالیں ہو جاتی ہیں اور ہڑ ہونے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جان بوجھ کے یہ سیاسی طور پہ یہ صوبائی سبجیکٹ رکھا گیا ہے، پروونشل ٹیکس، زراعت کے ٹیکس کو اور ریئل اسٹیٹ کے کیپٹل گین ٹیکس کو۔ اب اس قسم کے اگر چیزوں کو آپ فیڈرل ایمبٹ میں لے کے آئیں اور اگر ہم 3 لاکھ روپے اگر فرض کریں میں 4 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے کماتا ہوں اور مجھے ٹیکس دینا ہے اور اگر وہ کماتے ہیں ان کو ٹیکس نہیں دینا، تو جب سب ایکول نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے نظام نہیں چل سکتا۔ زراعت کی اگر آپ دیکھیں تو کم از کم وہ 2 سے 4% GDP کا آپ کا ٹیکس کو ہٹ ابھی دے رہا ہے، یہ 9.45 کے قریب بنتا ہے اگر ہم اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی ڈال دیں،
جو اگر آپ دیکھیں 9.1 سے 9.5 ہو جاتا ہے, 9.6 ہو جائے گا. اگر زراعت کی GDP کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں, منہا کر دیتے ہیں اس کو, تو یہ آٹومیٹکلی 12% پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ 3% یا 2.5% کی ہٹ جو ہے ہمیں 3.5% کی ہٹ, وہ صرف زراعت کی وجہ سے آ رہی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کیپٹل گین ٹیکس آن ریئل اسٹیٹ, اس پہ انہوں نے اس مرتبہ ایک لولی لنگڑی کوشش کی, جو ہم نے فارمولا آپ کے پروگرام میں بھی لاسٹ ایئر بھی ڈسکس کیا تھا, اس پہ کہیں کوئی کوشش نہیں کی گئی. اچھا, یہ تو زراعت کا شعبہ ہو گیا. اگر اس کو ہم شامل کریں گے تو ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشیو 9 سے بڑھ کے 12 تک پہنچ سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو کہ شہروں میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں لیکن کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, اور وہ ٹیکس نہیں دیتے, وہ ٹیکس کے نظام میں نہیں شامل ہیں, ان کو شامل کرنا کیا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے کامن بھائی. دیکھیے, آپ کے پاس اگر 250 اسکوائر یارڈ سے زیادہ کا پلاٹ ہے, اسلام آباد میں اپارٹمنٹ ہے, 500 اسکوائر یارڈ سے اگر زیادہ آپ کے پاس کوئی اور پلاٹ کسی اور علاقہ میں ہے, 2000 اسکوائر فٹ سے زیادہ اگر آپ کے پاس کوئی اپارٹمنٹ شہر میں موجود ہے, اسلام آباد میں کوئی بھی اپارٹمنٹ ہے, 1000 cc سے زیادہ گاڑی ہے آپ کی, 1 ملین سے زیادہ اگر آپ کا انڈسٹری کا بل آتا ہے, ڈویڈنڈ آپ کو ملتا ہے, اس کے لیے آپ کو ریٹرن بھرنا ہے, اگر آپ کو کہیں سود ملتا ہے بینک سے, اس کا اسٹیٹمنٹ آپ نے بھرنا ہے. کتنے ایسی چیزیں ہیں جن میں ان کو ٹیکس بھرنا ہے اور ٹیکس کے ساتھ ریٹرن یا اسٹیٹمنٹ فائل کرنا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کے حساب سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینکوں سے انفارمیشن آپ لیں, آپ دوسرے ذرائع سے, آپ کی موٹر وہیکل سے آپ انفارمیشن لیں, اور جو میرا خیال ہے لے لی ہے انہوں نے. اب یہ بڑی مچھلیاں ہیں, ان کو ہاتھ کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے اور کہاں تک ان کو اجازت ملتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کامران بھائی, 2 سال پہلے ڈاکٹر رفیع شیخ صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ 7 لاکھ ٹیکس پیئرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. وہ نادرا کے ریکارڈ پہ تھے, اور نادرا کے ریکارڈ پہ جو موجودہ چیئرمین ہے علی اصغر تقیم صاحب, اس وقت انہوں نے یہ پیش کیے تھے. اب اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس میں سے ہارڈلی ہمیں 3 لاکھ نظر آئے ایسے جو کہ ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ صحیح معنوں میں اسمال ریٹیل اسکیم, ٹیکس ٹوکن اسکیم ہم نے کہی تھی کہ چھوٹے تاجروں اور چھوٹے دکانداروں کے لیے اگر آپ ایک الگ اسکیم لے آئے کہ 5 سے لے کے 50,000 تک ان پہ ٹیکس لیوی ایئرلی کر دیں, اور ان کی پہلے 5 سالوں میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں 5 سے 7 لاکھ نیا ٹیکس پیئر بھی آئے گا, اور 160 سے 200 ارب کے درمیان نئی انکم ہو سکتی ہے. اس طریقے سے کافی اور ریونیوز ہیں جو وقتاً فوقتاً ڈاکومنٹڈ رائٹنگ میں حکومت کو, FBR کو بھی دے چکا ہوں, اور میں خود TRCG کا ممبر ہوں, وہاں بھی دے چکے ہیں, مگر اس پہ ابھی کوئی عمل درآمد. بہت بہت شکریہ جناب اشفاق اللہ ہمارے ساتھ تھے. پاکستان میں اس وقت دوسرا بہت اہم مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ روپیہ اپنی قدر تیزی سے کھو رہا ہے. جیسا کہ ہم نے پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا, پاکستان کو فوری طور پہ زر مبادلہ کی ضرورت ہے. اس کے لیے نجکاری کا ایک پروگرام سامنے آ رہا ہے, 3G لائسنس, یعنی کہ ٹیلی فون کمپنیز پاکستان میں 3G لائسنس کے لیے اپلائی کریں, نیلامی میں حصہ لیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں موبائل فون صارفین اچھی سروس لے سکیں, اپنے فون پہ, موبائل فون پہ انٹرنیٹ کو یوز کر سکیں, یوٹیوب کو یوز کر سکیں. اور اس کے لیے جب یہ نیلامی ہو, حکومت کا خیال یہ ہے کہ اسے $1 ارب تک کی اس سے آمدنی ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جب دنیا میں جا رہا ہے 3G لائسنس کی نیلامی کے لیے, تو یہ وہ ملک ہے دنیا کا جو کہ آج واحد ملک ہے جہاں پر یوٹیوب ہی نہیں چلتا ہے. پچھلے 6 ماہ سے پاکستان کی حکومت نے یوٹیوب پر پابندی لگائی ہوئی ہے, جو کہ سب سے بڑا ذریعہ ہے آج کل پوری دنیا میں شائستہ تفریح کا بھی اور تعلیم کا بھی, اور یہ دونوں ذریعے پاکستان میں بند ہیں, پچھلے 6 ماہ سے بند ہیں. اس وقت پاکستان 3G نیلامی کے لائسنس کے لیے 3G لائسنس کی نیلامی کے لیے جا رہا ہے, جس وقت پاکستان میں یوٹیوب بند ہے. حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ یوٹیوب بند ہونے کے بعد, اور جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یوٹیوب کی بند ہونے کی وجہ سے پاکستان کو نیلامی میں وہ بولی ہی نہیں مل سکتی. وہ مٹھائی ہے جس میں چینی نہیں ہے, اور پاکستان بیچنے کے لیے جا رہا ہے. دنیا کے پسماندہ ممالک میں معاشی طور پہ شامل ہے, لیکن اس لحاظ سے بھی پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے جس نے یوٹیوب پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. 6 ماہ سے پاکستان میں یوٹیوب پہ پابندی ہے, اور اس قسم کا مخرب اخلاق معاملات جیسے کہ جس کی وجہ سے یہ پابندی لگی تھی, اس کو پر قابو پانا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن پاکستان کی حکومت کی جانب سے باوجود اس پابندی کو برقرار رکھتے ہوئے نیلامی میں جایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اس نیلامی میں خاطر خواہ بولی نہیں مل سکتی, کیونکہ ملک ہے جہاں پہ 3G لائسنس تو ملے گا, لیکن اس ملک میں موبائل فون والے یا پاکستان کے انٹرنیٹ یوزرز یوٹیوب استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بگننگ ہی خطرناک ہے, غلط ہے.
کہ یہ شفاف رہے، اس سلسلے میں آج اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور حکومت پاکستان نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ آج ایک معاہدہ سائن کیا ہے، جس میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ تمام بولی اور نیلامی شفاف رہے، لیکن شفاف بھی رہے گی تو خاطر خواہ رقم نہیں ملے گی، کیونکہ پاکستان میں یوٹیوب پر پابندی ہے اور پچھلے 6 ماہ سے پابندی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاک بھارت امن ہو، اس آشا میں آج بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نیا ویزا نظام سامنے آ گیا ہے، اب اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، آج اس کا اجرا ہو گیا ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے ملکوں میں آسانی سے سفر کر سکیں گے۔ بالآخر یہ بہت بڑا مرحلہ عبور ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقل امن قائم ہو، اس کے لیے مستقل کوششیں ہو رہی ہیں اور اس سال بڑی بھرپور کوششیں ہوئی ہیں۔ تازہ ترین کوشش اب سے چند گھنٹے قبل ہوئی ہے، جسے ایک بریک تھرو بھی کہا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نیا معاہدہ، ویزا کا معاہدہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے ذریعے دونوں ملکوں کے لوگ اب کافی بہتر طریقے سے آسانی سے ایک دوسرے کے ملکوں میں سفر کر سکیں گے۔ ویزا بہت بڑی رکاوٹ تھی دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان آپسی تعلقات بڑھانے میں، یہ رکاوٹ آج عبور ہو گئی جب وفاقی وزیر داخلہ جناب رحمان ملک نئی دلی گئے، جہاں پر انہوں نے نئے ویزے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد یہ نیا ویزا معاہدہ آپریشنلائز ہو گیا ہے۔ پچھلے چند ماہ کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری کا عمل مسلسل جاری ہے۔ ستمبر کے مہینے میں بھارت کے وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا پاکستان آئے تھے، جس کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان ویزے معاہدے کو آخری شکل دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ ماہ بھارتی پنجاب کے نائب وزیر اعلیٰ سکھبیر سنگھ بادل نے لاہور کا دورہ کیا تھا۔ یہ بہت اہم دورہ رہا تھا، جس کے جواب میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف بہت جلد بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ 3 سے 5 دسمبر تک نئی دہلی میں امن کی آشا کانفرنس ہوئی تھی، جس میں پاکستان اور بھارت کے ماہرین نے سر کریک اور سیاچن کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ 5 سے 7 دسمبر تک پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین نیئر حسین بخاری کی قیادت میں پارلیمنٹیرینز کا ایک اہم وفد بھارت کے دورے پہ گیا تھا اور بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کی تھی۔ 22 دسمبر سے اور 7 جنوری تک بہت بڑا ایک بریک تھرو اور ہو رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ سیریز ہو رہی ہے، جس کے لیے پاکستان کی ٹیم بھارت جا رہی ہے اور ان کے ساتھ ہزاروں پاکستانی شائقین بھارت جائیں گے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کرکٹ سیریز سے لطف اندوز ہوں گے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہیں اور یہ سب پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ اس کوشش میں بہت بڑا کردار رہا ہے امن کی آشا کا۔ امن کی کوششیں جنگ گروپ آف نیوز پیپر اور پاکستان کا سب سے بڑا اخباری گروپ اور ٹائمز آف انڈیا اخباری گروپ جو بھارت کا سب سے بڑا گروپ ہے، مل کے امن کی آشا کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ آج کی بریک تھرو حالیہ مہینوں کی اس سال کی سب سے بڑا بریک تھرو کہا جا رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے جنگ گروپ آف نیوز پیپرز کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور امن کی آشا کے سب سے مؤثر سفیر جناب شاہ رخ حسن سے۔ بہت بہت شکریہ شاہ رخ حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ ڈیولپمنٹس تو ہو گئی اور آج ویزا رجیم بھی آپریشنلائز ہو گئی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں مسلسل آگے، اب اس سلسلے میں اگلا مائلسٹون، سب سے اہم مائلسٹون جو ہے وہ کیا ہوگا جو کہ اس معاملے کو اور فیصلہ کن حد تک آگے لے جائے؟ جو گورنمنٹ میں پارٹی ہے وہ بھی اور جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی، ان سب کے اندر اس بات پہ اتفاق کی رائے ہے کہ انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا سے ہمیں اپنے ڈسپیوٹس ریزالو کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈنگ کرنا ہے، تو یہ ایک کنٹینویشن چلے گا ریگارڈلیس آف چینج ان دی گورنمنٹ ان پاکستان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں ان کو ہمیں اب ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک ڈسپیوٹس ریزالو نہیں ہوں گے تو یہ ٹریڈ اور یہ کلچرل ریلیشنز یہ سب اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ ہماری جو کمپلیکس ایشوز ہیں اور ہسٹورک ڈسپیوٹس ہیں وہ ان کے اوپر حاوی آ سکیں۔ تو ابھی جب ہم انڈیا گئے تھے وہاں پہ سر کریک اور سیاچن کے اوپر ڈسکشنز ہوئے، دونوں طرف سے جو وفد گئے تھے جس میں سینئر ملٹری آفیسرز، بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس، بہت سینئر جرنلسٹس،
सिविल सोसाइटी लीडर्स दोनों तरफ से वो आए, उन्होंने आके आपस में बातचीत की और पहली दफ़ा जहाँ तक मेरी नॉलेज है एक यूनानिमस रिकमेंडेशन पास हुआ। नेक्स्ट चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बिजनेस रिलेशंस आगे बढ़ेंगे, ट्रेडिंग शुरू होगी। हो सकता है कुछ पाकिस्तानीज़ इंडिया जाके इन्वेस्ट करें। काफ़ी पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इंडिया में जाके रिटेलिंग करें, इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो अगर ये डेवलपमेंट्स हों अगले साल और उसके अगले साल, तो मैं समझता हूँ ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहरुख हसन हमारे साथ है। इस इत्मीनान बख्श खबर के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहेगी। पीर को आपसे फिर मुलाकात होती है। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।